अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, मक्की दौर का 7वां और 8वां साल, जुल्म सितम अरूज पर, हिजरत हबशा। नबूवत के चौथे साल से जुल्म सितम शुरू हुए और इसके बाद 5 और 6 में जुल्म सितम की जो थी वो इंतहा हो चुकी। जो कबीले के लोग थे इस्लाम लाए तो उनके कबीले के सरदार उन्हें इतना सताते कुछ हद नहीं कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को चटाई में लपेट कर उनके चचा धूनी देते थे। और जो बेचारे सहाबा गरीब या ग़ुलाम थे उन पर तो जुल्म की हद कर दी गई थी, जैसे बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, सुहैब, खबाब, यासर, समिया, अम्मार रज़ी ताला अन्हुम वग़ैरह। किसी को बांध कर मारा गया, किसी को चटाई में लपेट कर, किसी को तपती धूप में रस्सी से बांध कर घसीटा जाता, किसी को गर्म ज़मीन पर लिटाकर सीने पर पत्थर रख दिया जाता और किसी को मार मार कर शहीद कर दिया जाता। शदीद जुल्म सितम के बावजूद भी इस्लाम की तबलीग जो है वो जारी है। सूरत कहफ का नुज़ूल हो चुका था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का के जुल्म से बचने के लिए हिजरत हबशा के लिए सहाबा किराम को इजाज़त दे दी थी। नबूवत के 5वें साल रजब में 11 मुसलमान और 5 औरतों ने जो थी वो हबशा की तरफ हिजरत की। उसमें उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम और उनकी आपकी बेटी उम्मे रुकैया जो हज़रत उस्मान की बीवी थी, उन्होंने भी हबशा हिजरत कर ली। ये कुरैश ने पीछा किया लेकिन नाकाम हो गए। 2 माह के बाद कुरैश ने अफवाह उड़ा दी कि अहले मक्का जो है वो ईमान ले आए हैं। अब वो मुसलमान बेचारे खुशी में वापस जो थे हबशा से वापस आ गए। मक्का में और वापस आ पर उन पर जुल्म जो था वो इंतहा को पहुंच गया। तो 6 सने नबवी में कि शुरू ही में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 100 सहाबा किराम ने हबशा की तरफ हिजरत की। अहले मक्का ने उनको भी रोकने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे। मुशरिकीन को सख्त गुस्सा था कि मुसलमान अपनी जान बचाकर पुरअमन जगह कैसे भाग गए। बस उन्होंने उमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबी, जो कि गहरी सोच के मालिक थे, पढ़े लिखे थे, और उमर बिन आस अभी इस्लाम नहीं लाए थे, इन दोनों को कीमती तहाइफ और हदिये देकर हबशा रवाना किया। तहाइफ पेश किए और अपने दलाइल से आगाह किया। ये दोनों हबशा निजाशी बादशाह के दरबार में हाजिर हुए। तहाइफ देकर अपना मुद्दा बयान किया कि ऐ बादशाह, ये हमारे मुल्क के कुछ लोग हैं जो भाग कर आ गए हैं। इन्होंने अपनी कौम का दीन छोड़ दिया लेकिन आपके दीन में भी दाखिल नहीं हुए और एक नया दीन ईजाद कर लिया है जिसे ना हम जानते हैं ना आप। हमें आपकी खिदमत में इनके वालिदैन और कुनबे के जो लोग हैं उन्होंने भेजा है कि इन्हें वापस कर दिया जाए। निजाशी जो था बहुत ही अल्लाह का नेक बंदा था। उसने तमाम मुसलमानों को बुलाया और पूछा तो हज़रत जाफ़िर इब्न अबी तालिब ने, जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और अली अलैहिस्सलाम के बड़े भाई थे, उन्होंने कुरान पाक की आयत की तिलावत के ज़रिए हज़रत सूरत मरियम की तिलावत की और बताया कि हमारा गुनाह सिर्फ़ ये है कि आमिनु बिल्लाहि अज़ीज़ुल हमीद, कि हम खुदाए ज़मीन व आसमान के मालिक अल्लाह पर ईमान ले आए और उसकी खुदाई में हमने किसी को शरीक नहीं किया। इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवा हुवर रहमानुर रहीम। और अल्लाह ताला ने हमारे ही में से
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کی 40 سالہ زندگی ہمارے سامنے موجود ہے، انہوں نے ہمیں اسلام کا پیغام دیا کہ اللہ کے خدائی میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن باتوں کو حرام بتایا ہم نے انہیں حرام مانا، جن باتوں کو انہوں نے حلال جانا ہم نے ان کو حلال جانا۔ اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی اور انہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ اس کے بعد نجاشی نے مسلمانوں کو جو نمائندے تھے ان کو ان کے تحائف واپس کر دیے اور کہا مجھے ان تحائف کی ضرورت نہیں۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے جب مجھے میرا ملک واپس کیا تھا تو مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس قصے کو بیان کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے انہیں دونوں کو اپنے ہدیے اور تحائف واپس لے کر بے آبرو ہو کر وہ حبشہ سے واپس آ گئے اور ہم نجاشی کے دربار میں جو تھے امن اور سکون سے رہنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جناب ابو طالب کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ مکہ کے لوگ ان کے بھتیجے کو نقصان پہنچائیں گے، اور وہ بہت فکر مند تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور 39 سال انہوں نے جناب سید صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ حبشہ میں ناکامی کے بعد قریش کے لوگ پھر ابو طالب کے پاس آئے اور دھمکی دی کہ اپنے بھتیجے کو اسلام کی تبلیغ سے روکیں ورنہ ہم جنگ چھیڑ دیں گے۔ جناب ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ کی قسم چچا جان، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ میں رکھ دیں تو میں اس کام کو اس حد تک پہنچائے بغیر نہ چھوڑوں گا، یا تو اللہ اس چیز کو غالب کر دے یا میں اسی راہ میں اپنی جان دے دوں۔ یہ جواب سن کر جناب ابو طالب نے اپنی موت تک رسول اللہ کا ساتھ دینے کا عزم کیا، ارادہ کیا۔ قریش ناکام آ گئے تھے، تبلیغ اسلام جاری ہو گئی۔ قریش پھر ابو طالب کے پاس آئے اور پیشکش کی۔ وہ ولید بن مغیرہ کا نوجوان بیٹا عمار جو تھا اسے لے کے آئے اور کہنے لگے کہ آپ اس خوبصورت نوجوان کو لے لیں، اسے کھلائیں پلائیں اور اس کے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حوالے کر دیں۔ جناب ابو طالب کا جواب، میں تمہارے بیٹے کو کھلاؤں پلاؤں اور تم میرے بیٹے کو قتل کر دو؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے پھر دین تبلیغ کے لیے قریش کی جانب سے عتبہ آیا، اس نے صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہت، وزارت، عورت، دولت، ہر چیز کی پیشکش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی قرآن کی آیات کی تلاوت فرمائی۔ اگرچہ اس نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن قرآن کا ایک ایک لفظ اس کے رگ و خون میں سما گیا اور قرآن سے متاثر ہو کر وہ واپس لوٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اکثر جواب قرآن سے تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن پہنچانے کا کام دیا تھا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ مکے کے لوگ ان کے بھتیجے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو انہوں نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے خاندانوں کو جمع کیا اور کہا میں 39 سال سے اپنے بھتیجے کی حفاظت کا کام تنہا انجام دے رہا ہوں، اب آپ سب میرا ساتھ دیں اور مل کر میری مدد کریں۔ عرب نے خودداری کے پیش نظر جناب ابو طالب کی اس بات کو دونوں خاندانوں کے مسلم اور غیر مسلم سبھی لوگوں نے قبول کر لیا۔ لوگ بڑی عزت اور احترام سے جناب ابو طالب کے اخلاق، کردار اور سخاوت کی وجہ سے بہت احترام کرتے تھے۔ صرف ابو لہب نے اس کام میں ساتھ دینے سے انکار کیا اور اس نے قریش مکہ کا ساتھ دینا پسند کیا، حالانکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا اور ہمسایہ تھا۔ قریش نے جب دیکھا کہ بنی ہاشم اور بنی مطلب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے تیار ہو گئے اور سمجھ گئے کہ اگر اب ہم نے قتل کرنے کی کوشش کی تو جنگ چھڑ جائے گی،
انہوں نے قتل کا منصوبہ چھوڑ کر اکٹھے ہوئے اور بائیکاٹ کا ظالمانہ معاہدہ جو تھا وہ تیار کیا کہ مکہ کے مشرک لوگ، ہم لوگ سب کفار مکہ نے، کہ ہم لوگ بنی ہاشم اور بنی مطلب سے نہ تو شادی بیاہ کریں گے، نہ کوئی خرید و فروخت کی جائے گی، نہ ان سے میل جول رکھیں گے اور نہ ان سے بات چیت کریں گے، یہاں تک کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں۔ اور یہ تحریر لکھ کر انہوں نے خانہ کعبہ کی چھت پر اسے لٹکا دیا۔ ابو طالب بنو ہاشم اور بنو مطلب کو ساتھ لے کر شعب ابی طالب کی گھاٹی میں مقیم ہو گئے۔ اس گھاٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے 3 سال نہایت بھوک پیاس سخت حالات میں زندگی گزاری۔ اس 3 سال کے دور میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان قربانی رسول اللہ پر اور صحابہ کرام پر دینی جذبے کو کم نہ کیا۔ لوگ حج کے لیے عرب کے کئی مقامات سے آتے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ان کے پاس جاتے اور اسلام کی دعوت دیتے، اور اکثر لوگوں کا جو تھا وہ انکار ہوتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل ترین حالات میں بھی دعوت کا کام جاری رکھا۔ ان دنوں میں یہ صورتیں تیسرے دور میں 20 صورتیں جو تھیں وہ نازل اور سورۃ الانبیاء، المومنون، الفرقان، الشورى، القصص، حامیم سجدہ، سورۃ بروج، سورۃ طارق، یہ صورتیں ان سخت حالات میں ایک طرف قریش کے اعتراضات کا بہترین جواب تھے، یعنی جو وہ اعتراض کرتے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان صورتوں میں جوابات دیے جاتے۔ دوسری طرف ان کا پڑھنا صحابہ کرام کے ایمان کو زبردست قوت دیتا۔ جب یہ پڑھتے کہ اللہ نے کہا ہے ان الذین، کہ جن لوگوں نے مسلمانوں کو ستایا، ثم لم یتوبوا، اور انہوں نے توبہ نہ کی، تو ان کے لیے عذاب جہنم ہے اور جلتی ہوئی آگ ہے۔ اور مسلمانوں کو کہا کہ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، کہ وہ جو پوری کائنات کا رب ہے اس کے علاوہ تمہارا کوئی شفیع اور مددگار ہے، اور ان کفار کا تو ان کو چھوڑ دو میرے حال پر، ان کو تو میں پوچھوں گا۔ اور سوچئے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں، تہجد میں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ان تمام قرآن آیات کو کس جذبے، کس شوق اور کس خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے تھے کہ ان کا ایک ایک لفظ صحابہ کرام کے رگوں اور خون میں پیوست ہو گیا، اور وہ ہر دکھ اور تکلیف کو خوشی کے ساتھ برداشت کرتے تھے۔ ہم آج بھی اور ہر دور میں قرآن پاک سے خوب فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اے رب ذوالجلال، تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ تو ہم سب کو بھی قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اللہم اکرمنا بالقرآن الکریم، اللہم اشرفنا بشرافت القرآن۔ یا اللہ، ہمارے گھروں کو، ہمارے دلوں کو قرآن پاک کے نور سے منور کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔